बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पाकिस्तान भारत की जो अभी मुख्तसर जंग हुई है उसमें फ़ायदा पाकिस्तान का यूँ हुआ है कि अमूमन तो कौमें जंगों से बिखर जाती हैं, लेकिन इस 3-4 दिन में जिस तरह से पाकिस्तान में देखा गया कि 25 करोड़ अवाम आपको एक प्लेटफॉर्म पे नज़र आई। फ़ौज के साथ खड़ी हुई अवाम का जो तस्वुर था वो शायद पाकिस्तान में नापैद नज़र आने लगा था पिछले दिनों, जो पिछले सालों में हमने पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखी उसके बाद। लेकिन जिस तरह भारत इस बात का ऐलान कर चुका है कि वो ऑपरेशन सिंदूर उसका अब भी जारी है और जिस तरह उसको उसमें नाकामी हुई है वो अपनी नाकामी का बदला भूला नहीं है। बलूचिस्तान में जब भी कोई वाक़या होता है उसके पीछे जो वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके बारे में सबको पता है कि भारत उनकी ना सिर्फ फंडिंग करता है बल्कि निशाना किसको बनाना है, कौन सी जगह पॉइंट करनी है, कितनी क्या कुछ होगा, इन तमाम चीज़ों के पीछे भारत इन्वॉल्व है। दुनिया भर में देखा जाए तो इस वक्त जिस तरह से सिख बिरादरी सामने आई और कनाडा में आपने एक कत्ल का वाक़या देखा, वहाँ की हुकूमत ने इस बात को इंटरनेशनल फोरम पे ला के भारत का स्पेस सामने लेके आई। इसी तरह से हम देखते हैं कि अब पाकिस्तान में वो वक्त आ चुका है कि जो कुछ हो रहा है उसमें भारत का मकबूल चेहरा दुनिया में सामने लाने की ज़रूरत है। इसके लिए जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन और जो कुछ होना है वो होना ज़रूरी है, लेकिन इस मामले को अब टेकअप करना ज़रूरी हो गया है इंटरनेशनल फोरम में भी। और जिस तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम हमें कुछ दिनों पहले एक साथ नज़र आई, तो अब ये कौमी मसला बन जाना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। मासूम शहरियों का कत्ल और किसी बस पे हमला कोई मामूली बात नहीं है। बस पे मासूम बच्चे भी सवार होते हैं, ख़वातीन सवार होती हैं और उनका इस तरह से कत्ले आम होना, जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि कल्लात में जो एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, उससे पहले जाफर एक्सप्रेस का वाक़या, या आप मसूम की बात कर लें जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला होता है, या जनाब आप तुर्बत की बात कर लें, तमाम चीज़ें किस तरफ इशारा करती हैं उसको कैसे रोका जा सकता है। अब इस मामले को हल करने की ज़रूरत आ गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है मेराज सिद्दीकी साहब ने, आप तज़कियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और मुझे ज्वाइन किया है मेजर रिटायर शेख मोहम्मद नदीम साहब ने, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब की तरफ से, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। मोइनुद्दीन हैदर साहब, इस वक्त जो हमारे सामने कल्लात वाला वाक़या हुआ है ये पहला वाक़या नहीं है। बलूचिस्तान में हमें अक्सर ये चीज़ें नज़र आती हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, एक तरफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी हमें नज़र आती है वहाँ पे जिस तरह से सिस्टम है। हल किस तरफ से निकाला जा सकता है? सबसे पहले अगर हम बैनुल-अक़वामी फ़ोरम की बात करें तो क्या अब ये वक्त आ नहीं गया है कि पाकिस्तान इस मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पे उछाले और बात करे इस पे कि भारत किस तरह से इन चीजों में इन्वॉल्व है? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारत की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है और कलभूषण जो पकड़ गया था बलूचिस्तान में, उसके इख्तियारी बयानात हैं कि उसका काम था बलूचिस्तान को और कराची को डिस्टेबलाइज करना, यहाँ लोकल लोगों को रिक्रूट करना, पैसे देकर उनसे ये काम कराना। इसमें तो कोई शक की बात नहीं। लेकिन बलूचिस्तान की जो महल वकू है, गवादर पोर्ट है और मिनरल्स जो हम सुन रहे हैं कि जो रेयर मिनरल्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं, उसमें से और भी बहुत सी ताकतें जो है वो बलूचिस्तान में बहुत दिलचस्पी रखती हैं। दूसरा, हिंदुस्तान की इजराइल की बहुत क्लोज कोऑपरेशन है और इजराइल किसी सूरत पाकिस्तान को नहीं चाहता कि यहाँ पर स्टेबिलिटी हो या पाकिस्तान मजबूत हो। वो चाहते हैं पाकिस्तान हमेशा मसलों में फंसा रहे। तीसरी बात यह है, अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि सी पैक यहाँ पर जो है वो उसके मंसूबे बलूचिस्तान में ना चले, गवादर पोर्ट जो है वो कमीशन ना हो सही मायने में जो है मजबूती के साथ। और इसके अलावा वो ईरान के जो बॉर्डर मिलता है पाकिस्तान से, बल्कि दो सूबे जो मुतसिल हैं बलूचिस्तान के ईरान के साथ, वो दोनों वहां पर बलूची लोग ही आबाद हैं। तो वो यहाँ पर बेस बनाकर यहाँ के लोगों को इस्तेमाल करके ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो पाकिस्तान से प्रॉक्सीज को भेजता है। ईरान हमसे जो है वो शिकायत करता है कि आपकी तरफ से लोग आ रहे हैं, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और ईरान के हवाले किया जाए जो वहां पर कर रहे दहशतगर्दी। और आपको याद हो चंद माह पहले ईरान ने अचानक पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला कर दिया था, मिसाइल दाग दिए थे, तो पाकिस्तानी बड़े हैरान हुए। लेकिन साथ ही पाकिस्तान ने वापस वहां मिसाइल दाग दिए। पता ये चला कि जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं पाकिस्तान ने उनको मारा है।
اور ایرانیوں نے جب ان کا خیال تھا کہ یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو ایران میں جا کر اٹیک کرتے ہیں، ان کو مارا ہے۔ دوسری بات ہم کو یہ سمجھنی چاہیے کہ بلوچستان جو ہے اس میں بلوچی اور بروئی جو ہیں وہ تو ایک ساتھ مل گئے ہیں ابھی، اور وہ میرے خیال میں 60% حصہ جو ہے وہ بلوچستان کی آبادی کا ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑی آبادی وہاں پشتوز کی ہے، پٹھانوں کی ہے، اور وہ ان کا علاقہ افغانستان سے ملتا ہے۔ اس علاقے میں گڑبڑ نہیں ہے، اس میں شورش بھی نہیں ہے، نہ وہ اس کا حصہ ہے اس انسرجنسی کا، یہ خالی بلوچ ہیں جو کر رہے ہیں یہ۔ دوسرا، جب بھی بلوچوں کی مطلب کہ دیکھیں نا، بگٹی صاحب وہاں چیف منسٹر رہے ہیں، وہاں پر عطا اللہ مینگل صاحب جو اختر مینگل کے والد صاحب تھے وہ وہاں رہے ہیں، اختر مینگل صاحب خود رہے ہیں۔ تو جب یہ لوگ پاور میں ہوتے ہیں الیکشن کے ذریعے سے جس طرح بھی آتے ہیں، تو اس وقت وہ جو ہے پاکستان بھی قبول ہوتے ہیں، انہیں پاکستان کے خلاف کوئی کی شکایتیں بھی نہیں ہوتی، وہ سب دب جاتی ہیں۔ لیکن عطا اللہ مینگل صاحب نے وہاں بلوچستان کے اندر بہت سے جو تھے ٹیچرز وہ پنجاب سے سندھ سے گئے ہوئے تھے، کیونکہ وہاں پہ مطلوبہ ٹیچر موجود نہیں تھے، انہوں نے پہلا آرڈر نکال دیا کہ تمام جو باہر سے آئے ہوئے ٹیچر ہیں وہ چلے جائیں، اپنے صوبے کو نقصان پہنچا دیا۔ تو یہ بھی تھوڑا سا چلتا ہے سلسلہ۔ اچھا صاحب، میرا ایک سوال اسی طرف ہی آنے والا تھا کہ ایک طرف جو پوری دنیا میں ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں کوئی اندرونی طور پہ مسائل ہے، وہاں کے لوگوں کو حقوق کا مسئلہ ہے، ایک طرف ابھی جو ریسنٹ پولیٹیکل سینیریو پاکستان میں ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکلی ریپرزنٹیشن ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ، جس کی وجہ سے مسائل ہیں۔ تو یہ بات کیسے وہاں کے لوگوں کو بھی، پاکستان کے اپنے لوگوں کو بھی اور باہر والوں کو بتایا جائے گا کہ جناب یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے؟ میں یہ بات اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی بھی وہاں پہ پوسٹنگ رہی ہے، آپ نے ایک بڑی ذمہ داری وہاں پہ نبھائی ہے، تو اوور آل اگر پہلے سے چیزیں دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، میں بلوچستان کے اندر بڑی پوسٹنگ رہی ہے، تقریباً ہر رینک میں، لیفٹیننٹ کپتان سے لے کر جنرلی تک میں نے جو ہے نا وہاں پر میں رہا ہوں، اور ایک بریگیڈ میرا زوب میں ہے، تو ایک فوزدار میں ہے، ایک پلٹن لورا لائی میں ہے، تو ایک پلٹن چمن میں ہے، بارڈر بھی دیکھتے تھے ہم۔ تو وہاں لوگوں کے جو خیالات ہیں اور جو ان کے جو چاہتے ہیں وہ اس سے کافی حد تک مجھے واقفیت ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ بلوچستان میں بے انتہا ان کو وسائل دیے جا رہے ہیں، بے انتہا ان کو فائدے پہنچایا جا رہا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ بلوچستان میں ابھی آج کل 7 یونیورسٹیز ہیں، ایک جو پہلے مطلب میری ہو سکتا ہے فگر پرانی ہے، اب اور بھی شاید ہو گئی ہوں، اور ایک اس میں وومن یونیورسٹی بھی ہے عورتوں کو اوپر لانے کے لیے، ایک ان کی ہے بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی فلانا 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 انجینئرنگ، وہ جو ہے اس کے اندر بہت بڑی پاپولیشن بچوں کی پڑھ رہی ہے، لڑکیاں اس میں بہت زیادہ ہیں، اور اس پہ تمام چیزیں جو بلوچستان کے اندر مواقع پیدا ہوں گے، گوادر میں مرین ہے، فشنگ ہے، مائنز ہیں، فلانا ہے، وہ تمام مضامین وہاں پڑھائے جا رہے ہیں، تمام کے تمام زیادہ تر لوگوں کو اسکالرشپ مل رہا ہے، زیادہ تر لوگوں کو جو سبسڈائز کیا جا رہا ہے، ان کو اوور اینڈ ابو دی بجٹ سبسٹینشل فنڈ دیے جاتے ہیں امپروومنٹ کے لیے۔ تو مطلب کہ ایز کمپیئر ٹو ان کی تمام ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ لیکن اس کا کیا جواب ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ چاہتے کیا ہیں؟ کبھی بولتے ہیں آپ کو چاہتے کیا ہے؟ آپ جہاں سے جو مزدور کام کرنے جاتے ہیں، یہ حجام جو بال کاٹتے ہیں، یہ خود تو بلوچی بال کاٹنا پسند نہیں کرتے، اور یہاں سے کوئی پنجاب سے جاتے ہیں ان کو آپ مارتے ہیں۔ اب یہ قبال جا رہے ہیں، ان کو مارنا کون سی بہادری ہے بھائی، اور کون سا جنگ آزادی کا آپ کا حصہ ہے؟ تو یہ چیزیں دنیا میں ہائی لائٹ کرنے کی اب ضرورت ہے کہ یہ تو بالکل ہی آؤٹ رائٹلی جو ہے نا ان کا کام جو ہے نا یہ میرا چونکہ ریسنٹ وزٹ بلوچستان میں ہوا ہے، تو یہ جو آپ فگر بتا رہے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ، لیکن ساتھ ساتھ کرپشن اپنی جگہ موجود ہے جو کہ وہاں پہ سیاسی لیول پہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ کرپشن ہے کہ اگر کوئی اسکول کی عمارت کھڑی ہوئی ہے 100 لوگوں کی، تو وہاں پہ تو 100 بچہ بھی نہیں ہے اس جگہ پہ جہاں اسکول کی عمارت کھڑی کر دی گئی ہے۔ اچھا، اب میں اگر یہ بات کہوں کہ صرف ایک تنظیم کی، ہم BLA کی بات کرتے ہیں، BLA کے بارے میں ایوری بڈی نو دیٹ کہ کس طرح سے اس کی فنڈنگ ہو رہی، کیا ہو رہا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام معاملات میں جو آپ آزادی کی نعرے لگانے والوں کی بات کر رہے ہیں، یہ صرف BLA ہو سکتی ہے یا عام لوگوں کو یوز کیا جا سکتا ہے اس معاملے کے لیے کہ دہشت گردی کریں وہ؟ دیکھیے عام لوگ تو استعمال ہو رہے ہیں نا،
یہ لوگ جو بیلے کے لیے لڑ رہے ہیں یا مطلب اسکاؤٹس پر یا پولیس پر یا فوج پہ حملے کر رہے ہیں کون ہیں؟ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو 30 سے 35 50 تنخواہ دی جا رہی ہے، سوفسٹیکیٹڈ ویپنز دی جا رہے ہیں، نائٹ ویژن ڈیوائسز دی جا رہی ہیں، راکٹ لانچر دیے جا رہے ہیں. کہاں سے آ رہا ہے اتنا پیسہ بھائی؟ کون دے رہا ہے؟ انڈرسٹوڈ بات ہے، کون دے رہا ہے؟ دشمن ہمارے دے رہے ہیں، ہندوستان بھی دے رہا ہے، اسرائیل بھی دے رہا ہے، اور بھی لوگ دے رہے ہیں. تو مطلب اور باہر ان کے کوئی لیڈر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، 2-3 جو سوئٹزرلینڈ میں کوئی کہاں ہے، وہ عیاشی کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر، اور وہاں سے مطلب کہ ان کو تھرو فنڈنگ بڑی آسان ہو جاتی ہے، ان کے سب میٹنگز آسان ہو جاتی ہیں وہاں پر. تو یہ تو بات ظاہر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کو اگر بہت پرابلم ہے تو پشتون بیلٹ پہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ کیوں نہیں لوگ کوئی کر رہے ہیں؟ ان کے لوگ کیوں نہیں شامل ہو رہے ہیں اس کے اندر؟ اور یہ کیوں خالی بلوچی ہی ہیں یہ کام کر رہے ہیں؟ تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ ٹرین پہ حملہ کرنا، یہ سب کرنا، یہ سب آپ سمجھتے ہیں کہ پختون بیلٹ جو ہے وہ سیف ہے اس وقت؟ آپ یہ سمجھتے ہیں جو کے پی بھی واقعات ہوتے ہیں اس کا بھی تو تانا بانا کہیں نہ کہیں بھارت کی دہشت گردی سے جڑ جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں پہ بالکل سیف ہے؟ وہاں پہ بھی تو ہماری فورسز پہ حملے ہوتے رہتے ہیں. پشتون جو ہے وہ بگ وے لائن جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے فلاں تو زیادہ تو بلوچیوں کی ہے، وہ اس میں پشتون شامل نہیں ہے. حالانکہ پشتون بیلٹ افغانستان سے بارڈر ملتا ہے ان کا، اور افغانستان سے پتہ ہے دراندازی ہوتی رہتی ہے، کے پی کے میں بہت ہوتی ہے، لیکن اب وہ وہاں زیادہ خبریں نہیں سنتی جو ہے. کبھی کبھی زوب ووب میں حملہ ہوا ہے اور جو ہے پی ایل اے نے کیا ہے حملہ، ذمہ داری بھی قبول کی ہے، لیکن یہ نا مزدوروں کو مارنا، ٹیچرز کو مارنا، غریب لوگوں کو مارنا، قوالوں کو مارنا، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کون سا مطلب کہ جنگ آزادی ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو بدنام کرنے والی بات ہے. جو بھی اسے کام لے رہا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے. لیکن واقعی بات صحیح ہے، وی ہیو ٹو ہائی لائٹ دس انٹرنیشنل فورا، اور ہم کو کہنا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں تاکہ اس کا سد جواب. حالانکہ ہمیں بہت امید نہیں رکھنی چاہیے، یہ ہم نے ہی کنٹرول کرنا ہے، کسی نے آ کے ہماری مدد نہیں کرنی اس سلسلے میں. یہ اور بات ہے کہ ہم کہیں گے بھائی جو لوگ آپ کے پاس سے بیٹھے ہوئے ہیں ملکوں میں ریفیوج لے کر یہ کام باہر سے کر رہے ہیں، ان کو ہم کہیں پاکستان کو ہینڈ اوور کرو، ہمارے نیشنل لینڈ، دیر وانٹڈ ہیئر فار دس criminal activities of killing civilians. معین الدین حیدر صاحب کی آواز مجھے اسٹوڈیو میں نہیں آ رہی ہے. سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں تو سن سکتا ہوں. سر میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں اور آخری سوال ہوگا آپ سے، مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو بھارت نے وہاں پہ کارروائی ہوئی کینیڈا میں ایک سکھ کے خلاف، اور سکھ برادری جس طرح سے کھڑی ہوئی ہے، پاکستان ایسا کیا کر سکتا ہے کہ جس سے چیزیں سامنے آ سکے کہ جناب ایسا کچھ ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل فورم پہ اس کو لایا جائے اور مکروہ چہرہ مودی سرکار کا دکھایا جا سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بھی مثال دی کہ ان پر جو ہے کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں دہشت گردوں پر، اور یہ جو ہے ان کو کون فنڈ کر رہا ہے، اور یہ ڈوزیر بنا کے ہم کو ہر کوئی ہندوستانی بولتا ہے ثبوت دو، اور دنیا والے یونین بھی پوچھتے ہیں ڈوزیر دو، تو ڈوزیر 2 دفعہ 3 دفعہ ہمارے فورن آفس نے دیے ان کو سارے شواہد کے ساتھ، جہاں سے لنکیج بنتی ہے اور جہاں سے ان کے تانے بانے ملتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے دنیا میں نہ کشمیر کے اوپر، نہ فلسطین کے اوپر، نہ اس کے اوپر، وہ ٹھیک ہے کوئی کیا جگہ یہ بڑا غلط کام ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ بس کیا ہے، ہندوستان کی سب کی ضرور ہو جائے گی. ہندوستان کا جو چہرہ ہے سامنے کھل کے آ جائے گا کہ یہ اہنسا والے نہیں ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ بڑے دہشت گرد ہیں جو نہ امریکہ کو دیکھتے ہیں، نہ کینیڈا کو دیکھتے ہیں، نہ اور دوسرے ملکوں میں جا کے حملے کرتے ہیں. پاکستان میں بہت لوگوں نے مروائے یہاں پر جو کشمیری لیڈرز تھے. تو یہ ڈوزر پھر دیا جا سکتا ہے تاکہ ہندوستان کا چہرہ سامنے لایا جائے. ایک اس قسم کا کام ہو سکتا ہے، لیکن ان کا ہاتھ روکنا جو ہے کوئی نہیں ان کو سختی سے کہا کہ یہ کام مت کرو. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور مزید کچھ پہلوؤں پہ نظر رکھتے ہیں. کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. جس طرح سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں بات کرنا ضروری ہے، اب وقت آ چکا ہے، پانی سر سے اوپر جا چکا ہے. میرا صدیق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. میرا صدیق صاحب ابھی آپ نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر معین الدین حیدر صاحب کی بات سنی، کیا سمجھتے ہیں اوور آل جو معاملہ چل رہا ہے کس طرح سے اس معاملے کو ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ اسپیشلی اگر میں بات کروں کہ وہاں کے بلوچستان کے اپنے لوگوں کی بات کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ شاید کچھ ایشوز ہے جس کی وجہ سے ایشو ہو رہا ہے، حالانکہ معاملہ کچھ اور ہے. کیا کہیں گے؟
دیکھیں لگے گی آگ تو کئی گھر آئیں گے زرد میں. اس شہر اس ملک کے اندر صرف پنجابیوں کا مکان نہیں ہے. دیکھیں یہ فتنت الہندوستان جو ہے اس نے سب سے پہلا جو کندھا رکھا ہے اپنے بندوق کا وہ بلوچ پہ رکھا ہے, اور ٹارگٹ پہلے کیا فوجیوں پہ کہ یہ حقوق آپ کے کھاتے ہیں. اور دو صورتوں پہ ہم کسی پاکستان کے اندر کوئی بھی رو یا ہندوستان کا فتنہ کام کرتا ہے, ایک یہ ہے کہ ہم کسی طرح شدت پسندی پہ کھڑا کریں یا فرقہ واریت پہ کھڑا کریں. بلوچستان کے اندر جو ہے وہ شدت پسندی اس بات کی ہے کہ انہیں اس کا حق نہیں مل رہا ہے. اس نتائج پر وہ مسائل کھڑا کر رہے ہیں. سب سے پہلے وہ افواج کو مارتے تھے, وردی والوں کو مارتے تھے, پھر جناب وہ ہر کے شناختی کارڈ کو دیکھ کے پنجابیوں کو مارتے تھے. لیکن پشتو, اردو سپیک, سندھی, دیگر جو بولنے والے یہاں پر لوگ ہیں وہ اپنی خاموشی دے کر کے اس بات کے ان کے ساتھ رہنے کو سپورٹ کرنے والی بات ہے کہ دیکھیں یہ مسئلہ پنجابی کا نہیں تھا, ہندوستان کا مسئلہ افواج کا نہیں تھا, ہندوستان کا مسئلہ چاروں صوبوں میں پاکستان کے اندر تصادم افراتفری ہے. کلپوشن نے آ کر کے جن لوگوں کو ہائر کیا تھا وہ لوگ کوئی بھی تھے, وہ بلوچ ہوں, سندھی ہوں, مہاجر ہوں, پٹھان ہوں, پنجابی ہوں, سب کو ہائر کیا تھا, اور مقصد ایک تھا کہ کراچی میں اور بلوچستان میں تصادم کیسے کیا جائے. جب تک یہ قوم, اب اس کے بعد یہ جو قوال شہید ہوئے ہیں یہ کون تھے؟ یہ کیا پنجابی تھے؟ یہ کیا پاکستان افواج کے افسران تھے؟ یہ کیا سندھی تھے؟ یہ نہیں تھے, یہ تو اردو سپیک تھے, اور ان کا تعلق تو ایک سکلز تھا, ایک شو بزنس سے تھے, ان کو انٹرٹین کرنے جا رہے تھے. ان کا تعلق تو یہ بھی نہیں پتا کہ نہ تو ان کا کوئی بلوچستان کے اندر کسی حوالے سے, نہ ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں تھا. انوائٹ کرنے گئے. دیکھیں اس پہ خاموشی آپ نے دیکھی ہوگی, جب پنجابی مر رہا تھا تو ایک قوم کہتی تھی, دوسری قوم کہتی تھی ہمیں نہیں ماریں گے یہ. نہیں نہیں نہیں, ہندوستان کا جو یہ فتنہ ہے پاکستان کے اندر ہر اس شخص کو ماریں گے, ہر اس شخص کو تباہ کریں گے جو پاکستان میں رہتا ہے. پاکستان میں یہاں پر تصادم کرانا ان کا مقصد ہے. اس ملک کے اندر آپس میں لڑوانا, کبھی یوتھ کو پاکستان آرمی کے خلاف کرنا, یہ فتنہ ہندوستان ہے. کبھی کسی کو قومیت میں کھڑا کرنا, یہ فتنہ ہندوستان ہے. کبھی بلوچستان کے لوگوں کو یہ بتانا کہ تمہیں نوکری نہیں ملتی ہے, تمہیں تعلیم نہیں ملتا, یہ نتائج ہیں. مسائل یہ ہیں کہ جب تک کسی ملک کے اندر امن قائم نہیں ہوگا, صوبوں میں امن قائم نہیں ہوگا, مجھے بتائیں جب امن قائم نہیں ہوگا تو لوگ تو مساجد, مندر میں اور کسی جگہ نماز پڑھنے نہیں جا سکتے. آپ دیکھیں کہ کوئی اسکول نہیں جا سکتا ہے, تو ان کا مقصد وہاں امن قائم کرنا نہیں ہے بلکہ تصادم کرنا ہے. اور معصوم چند آداد میں مشکل سے 1000-1500 بلوچوں کو لے کے سارے کے سارے بلوچ اس فتنہ میں شامل نہیں ہیں. وہ تو چاہتے ہیں امن کرنا, وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانا. جو فیسلٹیز بلوچستان میں مل رہی ہے, اتنے افراتفری کے باوجود بھی اگر یہاں امن قائم ہو جائے تو گورننس کا نظام بہتر ہو سکتا ہے, ایجوکیشن کا نظام بہتر ہو سکتا ہے, انفراسٹرکچر بہتر ہو سکتا ہے. لیکن دراصل اگر یہ چیزیں بہتر ہوں گی تو دو صورتوں پر انٹرنیشنل ایجنسیاں پاکستان کے اندر اپنے مفادات کو پورا کرتی ہے. ایک ان کا مقصد ہوتا ہے شدت پسندی پہ کریں, زبان پہ لڑوا دیں, حقوق پہ لڑوا دیں, ان امپلائمنٹ پہ لڑوا دیں, انفراسٹرکچر پہ لڑوا دیں. آپ کیا کیا کام ہے؟ دیکھیں یہ مسائل نہیں ہیں, یہ نتائج ہیں. جب آپ کی گورننس خراب ہوتی ہے تو اس میں ایک بات جو سب سے اہم ہے, اس قوم کے 24 کروڑ عوام کی جو خاموشی ہے, آج کیوں نہیں بتاتے؟ ایک انسان کا مرنا پوری انسانیت کی موت ہے. کیوں؟ وہ جو قوال تھے جو شہید ہوئے, کیا وہ انسان نہیں تھے؟ وہ مسلمان نہیں تھے؟ کتنے کانٹینٹ رائٹر نے, کتنے وی لاگرز نے, کتنے چینل نے اس پہ باقاعدہ ڈیبیٹ کیا ہو. میرے خیال میں میٹرو کا یہ پہلا پروگرام ہے, لوگوں نے نیوز کر کے بتائی ہے کہ بھئی یہ خبر ہوئی. یہ تو بلوچستان کی نیوز بھی بتاتی ہے, یہ تو ہندوستان کی بھی نیوز بتا رہی ہے کتنے لوگ مر گئے. لیکن اس پہ افسوس کرنا کہ ایک مسلمان, ایک پاکستانی مر گیا ہے, اس میں وی لاگر خاموش ہیں, کانٹینٹ کریٹر خاموش ہیں. کراچی کا یہ حال ہے کہ پی آئی پی کالونی پوری اس وقت میں ہمیں جو اطلاعات آ رہی تھی کہ کراچی کا جو علاقہ ہے پورا سوگ میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت. اور امجد علی جعفری کا جو گروپ تھا پورا, صابری قوال کا, یہ
बड़े दुख की कैफियत में हैं। सवाल ही पैदा होता है कि उन लोगों को मारने की क्या वजूहात थी, मासूम लोग हैं, ये अपने फन के लिए जा रहे थे, ना कोई दहशतगर्दी ना कोई कौमियत। आगे चलते हैं जनाब, आपकी तरफ आते हैं मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम साहब। प्रॉक्सी वॉर से कोई भी मुल्क नहीं बच सकता, चाहे वो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक की आप कह लें, बड़ा मुश्किल होता है इस पर कंट्रोल करना। एक तरफ तो ये सवाल पैदा होता है कि दहशतगर्दी को हम क्यों नहीं रोकते, कहीं ना कहीं हमारी फ़ौज और बजट और आम लोग जो हैं जो सियासी अपना तमगा हासिल करना चाहते हैं वो इस पर बात करते हैं, लेकिन किस तरह से इस प्रॉक्सी वॉर से पाकिस्तान आज़ाद हो सकता है, या इस वक्त आप क्या समझते हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, इसकी पहले तो वजूहात आपको जाननी होगी कि बलूचिस्तान में इस तरह की इवेंट्स क्यों हो रहे हैं। एक तो आप देखिए कि वहाँ ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। आपने बताया आपने बलूचिस्तान का विजिट किया, हमारी फौज के तो वहाँ सारे कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज हैं, हम वहाँ मतलब जाते हैं, मैं स्टाफ तो कोर्स हैरान है, हूँ कि देख के कि जो हमारी फौज वहाँ पे लोगों के लिए काम कर रही है। ठीक है, रोडें आप देखिए कितनी बन गई हैं, वहाँ पोर्ट बन गई है, उसको डेवलप कर रहे हैं, वहाँ की ज़मीनें इतनी जो है वो डेवलप हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। और जो काम करने वाले लोग हैं आप देखिए वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रूट पैदा होता है, बहुत सारी वसाइल्स हैं, मिनरल्स हैं, उन सब के ऊपर वहाँ मकामी लोग ही मेजॉरिटी काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक ब्रेन वॉशिंग की गई है शुरू में, जिसकी वजह से उन लोगों को ये बावर कराया गया है कि आपकी यहाँ से रिसोर्सेज जो हैं ये पाकिस्तान के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ ले जाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि जैसे जनरल साहब ने बताया कि इस एरिए के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मिनरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ का यहाँ इंटरेस्ट हो गया है। भारत का तो है ही, BLA जो है मेन भारत ही का, ये फितनातुल हिंद जैसा हम कहते हैं, ये उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं का पौधा है। लेकिन अब इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, वो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान के ये जो मिनरल्स हैं ये पाकिस्तान जो है इनको एक्सट्रैक्ट करे और इनको जो है वो दुनिया के किसी पर्टिकुलर मुल्क को जो है वो सेल करे। इसी तरह ग्वादर पोर्ट है, आपने देखा है कि वो CPEC की वजह से बनी, यानी चाइना का उसमें इंटरेस्ट है, तो उसके ऊपर भी यही है कि उसको वो नहीं चाहते कि ये कमीशन हो और ये हो। देखिए, इसके अंदर उनको एडवांटेज मिल रहा है बलूचिस्तान की जो वास्टनेस है, बलूचिस्तान का जो रकबा है वो 40% ऑफ द पाकिस्तान के रकबे के बराबर है, कभी आपने सोचा? फिर वहाँ आबादी देखें तो बहुत थोड़ी है, स्कैटर्ड आबादी है। उस आबादी की वजह से जब आप गाड़ी में जाते हैं तो 3-3 घंटे चलते रहते हैं, आपको सिवाय डेजर्ट के पहाड़ों के, ये भी मैं अपने नाज़रीन को, आपने से अच्छी बात बताई है कि वो नाज़रीन को बताती चलूं कि बलूचिस्तान वाले मामले पे बोलने सब लगते हैं, लेकिन कभी आप सिर्फ उसका महले वकू और वहाँ के इलाके देखें। ये नहीं कि आप कराची से निकले और हैदराबाद पहुँच गए और आप एक इलाका दूसरे इलाके से कहीं दूर है, कहीं दूर वाक़ है, जिसपे आप गाड़ी में सफ़र करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। ये कहना कि रिसोर्सेज फ़ौरन से एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँचती या कहीं इंटरनेट की सहूलत का मसला है, तो जनाब महले वकू भी एक तरफ देख लें कि वहाँ के महले वकू के क्या मसाइल हैं। जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस हैं और आबादी बहुत स्कैटर्ड है, माउंटेनस टेरेन है, ठीक है। तो उधर कोई भी इस तरह के लोग जिनको पैसे देकर जो बिक जाते हैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़, उन लोगों के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करना आसान है। और उस 40% ऑफ द पाकिस्तान को वहाँ बलूचिस्तान के रिसोर्सेज के मुताबिक जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, उसके साथ आर्मी के भी रिसोर्सेज हैं जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रही, उसको देकर वो सारा एरिया कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी ज़राए हैं, अगर हम उन पे जाएं तो उनसे काम हो सकता है। सबसे पहले तो ये ब्रेन वॉशिंग है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया कि इनको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अच्छा, अभी जिस तरह से इनके चूँकि एजुकेशन से हमारे मेरा सिद्दीकी साहब का भी खास तौर है कि उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, मैं सर आपकी तरफ इस वक्त आऊँगी इस मामले पर। लेकिन वहाँ का जो लोकल शख्स है, क्या आप समझते हैं कि एक होता है नौकरी के लिए, किसी चीज़ के लिए आपके पास सलाहियत होना, लेकिन जब उनकी वो सलाहियतें ही पूरी नहीं होंगी और डिग्रियां भी जो है जिस तरह से दी जाती हैं, बाज़ औक़ात मैं सबकी बात नहीं करी, माजरत के साथ, बलूचिस्तान वाले लोग बहुत प्यारे लोग हैं मेरे, लेकिन हाँ ये आंखों देखी बात है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं हो रही। ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात करते हैं, और ख़ुद मैंने उनको ज़ुबान से भी सुना उन लोगों के कि हमें नौकरी नहीं मिलती, तो कैसे हुकूमत भी उनको नौकरी दे सकती है अगर वो सलाहियत पूरी नहीं उतरती? देखिए, मैंने बताया बुनियादी फंडामेंटल मसला है कि आप वहाँ कोई NGOs काम नहीं कर सकती है, कोई इंडस्ट्री नहीं ले सकती है, कोई जब बंदा ट्रैवल ही नहीं कर सकता है, सबसे पहले ही समझना होगा कि किसी भी जगह के लिए, देखिए आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ तो देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में खड़े हुए, वो ये थोड़ी नहीं कह रहे कि मईशत बाद में मांग रहे हैं। कहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मक्का को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह के नबी जब मक्का से मदीना आए तो क्या दुआ फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह, जैसे मेरे दिल में आपने मक्का की मोहब्बत डाली थी वैसे मेरे
دل میں مدینے کی محبت ڈالتے ہیں. سرزمین سے محبت جو ہے وہ شرعی مسئلہ ہے. دیکھیں سب سے پہلے امن آئے گا, اس کے بعد روڈ, انڈسٹری, ان امپلائمنٹ, یہ نتائج ہیں. مسائل کو آپ چھوڑ کر کے نتائج پر لڑ رہے ہوں, حقوق پہ کر رہے ہیں. دشمن ہمیشہ نتیجہ بتاتا ہے کہ دیکھیں آپ کا یہ رزلٹ آ رہا ہے نا, اس کا قصور فلاں پر ہے. مسائل نہیں بتاتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ مسائل کو حل کیا جائے, مسائل کے لیے فنڈامنٹل چیز ہے کہ آپ کا پیس انیشیٹو لیا جائے. امن قائم نہیں ہوگا, پیس کیسے لیا جائے گا؟ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے, جیسے آپ ان امپلائمنٹ ہے, تو کیا آپ جا کے پڑوسی سے کہیں گے کہ ایسا کریں کہ میرے والد نے مجھے امپلائمنٹ نہیں دیا, آئیں آ کے ان کو مارتے ہیں؟ یہ تو بالکل انسرٹن بات ہے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنی ہے. اس کے ایک اور پہلو کی طرف بھی چلتے ہیں جہاں پہ بات شیخ صاحب کر رہے تھے. شیخ محمد ندیم صاحب, جب ہم وہاں کی معدنیات کی بات کرتے ہیں, یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ 200 کے قریب معدنیات ہے, اگر اسی پہ کام کر لیا جائے تو پاکستان کو IMF قرضہ دے سکتا ہے, نہ کہ لے سکتا ہے. اتنی ایک حقیقت سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جو امن کی جیسے بات کر رہے تھے سر ابھی میرا صدیقی صاحب, ریفائنریز لگانے کا بہت بڑا ایشو ہے. کس طرح سے جب امن ہی نہیں ہوگا تو ریفائنریز کیسے نکلیں گی, وہ معدنیات نکلے گی کیسے؟ اور پھر جو سرداروں کا رویہ ہے وہاں پہ کہ نہیں جناب یہ ہماری نسلوں کے لیے, اس کو مت نکالو, یہ کس طرح سے اس معاملے پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ زیادہ تر کام دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی کے ساتھ, کسی کنٹری کے ساتھ مل کے یہ اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, جو دنیا کی بڑی منرلز کمپنی ہے. دیکھیں جو اب دنیا کی بڑی منرلز کمپنی ہے نا, تو وہ کانگو جیسے علاقے میں جہاں بہت زیادہ قتل و غارت گری ہے, دنیا کے ورسٹ ایریاز کے اندر بھی جا کر اپنی منرلز کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. وہ مسئلہ نہیں ہے, منرل ایکسٹریکٹنگ مسئلہ نہیں ہے, آئیڈینٹیفائی اس طرح سے ایریاز ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی یہاں پہ بھیجا جا سکتا ہے؟ بالکل آرام سے جا سکتے ہیں. SIFC کام کر رہی ہے. ابھی آپ ریکارڈنگ آپ کے سامنے ہے, جن علاقوں میں یہ کمپنیاں جاتی ہیں وہ اپنی پروٹیکشن کا, اپنی سیکیورٹی کا بندوبست خود کرتی ہیں. ہاں وہ اس چیز کو ضرور اپنے ایگریمنٹ میں شامل کرتی ہیں کہ اس کے حساب سے وہ پیسے طے کرتی ہیں کہ جی یہاں تو پیس نہیں ہے تو ہم پیس کریں گے تو ہمیں کم پیسوں پہ دیا جائے. مشکل نہیں ہے. دنیا کے تمام جتنے خطرناک علاقے ہیں افریقہ کے, یہ سب جگہوں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے یہ منرل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ یہ باہر سے فنڈڈ ہے, یعنی خاص طور پہ انڈین فنڈڈ ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ممالک ہیں جو اس کو فنڈ کر رہے ہیں, جیسے اسرائیل ہے, اس کا بھی انٹرسٹ جو ہے ایران کو مارنے میں ہے. اس کو آپ آسانی اس کو اس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ یہ دنیا کو دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جابز کریٹ ہوں. جو باہر سے کمپنی آتی ہیں وہ اپنی سیکیورٹی, اپنی جو بھی ٹائم لائن ہے اس کا خود انتظام کرتی ہیں. ریکارڈنگ آپ دیکھیے گا جس طرح سے اس نے کہا ہے, ان کا سارا سروے ہو رہا ہے, ان کا 2028 تک ان کا منرل ایکسٹریکشن سٹارٹ ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں مسئلہ نہیں ہیں. بلوچستان میں اتنی زیادہ دیکھیں آبادی نہیں ہے, وہاں اس طرح کے اتنی زیادہ دہشت گرد نہیں ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ ٹارگٹ کلنگ ٹائپ کرتے ہیں, اسپاٹ پہ اس طرح سے اسپاٹ ریڈز کرتے ہیں. تو یہ تو دیکھیں اتنی واسٹنس ہے اس ایریا کے اندر. ان لوگوں کو جب تک مارا نہیں جائے گا انشاءاللہ اس کے لیے ہمیں سیٹلائٹ بیسڈ جو ہے وہ مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. ہمیں چائنا سے ہیلپ لینی چاہیے. سیٹلائٹس اپنے ٹیکنالوجی پہ ہمیں جانا چاہیے کیونکہ ایریا اتنا بڑا ہے, اس کو یو کین ناٹ کور ود چیک پوسٹ, ود گارڈز, ود سیکورٹی. تو یہ تو اس علاقے کے لوگ ہیں, یہ پہاڑوں میں بھی رہ جاتے ہیں, یہ جڑی بوٹیاں کھا کر بھی سروائیو کرتے ہیں اور ان کو پیسہ دنیا سے فنڈ ملتا ہے. تو یہ آپریٹ کرتے رہتے ہیں. کسی بھی ایریا میں گئے, ان کے پاس تو ویپن ہے, انہوں نے جا کے خالی ویپن کی جو ہے وہ ٹریگر دبانا ہے اور وہ لوگ بیچارے مر جاتے ہیں. تو اس کو اس طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ کانٹریکٹس دینے چاہیے. بلوچستان میں دیکھیں سوئی بھی تو آپ کے بلوچستان سے نکل رہی ہے نا, وہاں سے بلکہ پائپ لائن آ رہی ہے نا, آپ دیکھیں نا وہ بھی سیکیور ہے نا. کون سی آپ کی پائپ لائن روزانہ پھٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ جہاں سے گیس نکلی وہیں پہ جو بہت بعد میں پہنچی. دیکھیں کچھ ایشوز ماضی کی غلطیاں ضرور ہوتی ہیں, چاہے وہ سیاستدانوں سے ہوئی ہوں یا کسی اور سے ہوئی ہوں, لیکن ان ماضی کی غلطیوں کو لے کے آگے چلا نہیں جا سکتا. ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ جناب انہی کو رو پیٹ کے آگے جو ہے وہ اپنی مستقبل کو بھی خراب کیا جائے. ہم نہیں کہتے کہ کسی سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں, غلطیاں بہت ہوئی ہیں. بلوچستان کا ماضی ان غلطیوں سے بھرا پڑا ہے جس کی بات زباں پہ لانا بھی غلط ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. جس طرح سے ابھی بلوچستان کو لے کے چلا جا رہا ہے, جس طرح سے ہمارے فیصلہ ساز اس پہ کام کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت زبردست طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن پراکسی وار جس کا پاکستان شکار ہے, اس سے نکلنا ایک ترقی پذیر ملک کو بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. نصرت مرزا میرے ساتھ موجود ہیں, مجھے جوائن کر چکے ہیں. چلیں جناب, کچھ دیر میں نصرت مرزا بھی ہمیں جوائن کریں گے, سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ کی طرف آتے ہیں سر. جہاں پہ ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں وہی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہاں خود
جب ہم تجزیہ کرتے ہیں کرپشن بہت زیادہ ہے. لوگ کہتے ہیں جناب ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے گورنمنٹ میں, جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. وہاں کے جو سردار لوگ یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب نہیں نکالو. جب ریفائنریز کی ہم بات کر رہے تھے, کچھ ریفائنریز وہ لگانے ہی نہیں دیتے کہ جناب آپ لگائیں کیوں, جو ہے وہ زمین کے اندر ہی رہنے دو. کس طرح سے پولیٹیکل معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ کیوں ہم پیچھے ہیں, کیوں ہم واقعی عوام کے صحیح نمائندوں کو وہاں پہ لا نہیں رہے؟ دیکھیں, ایک تو ہمیں یہ سمجھنی پڑے گی بات کہ حکومت کیا ہے, عوام کیا ہے اور ریاست کیا ہے. ریاست پاکستان ہے, پاکستان ہے تو ریاست پاکستان ہے, آئین ہے ہمارا. ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ حکومت کی غلطیوں کو لے کر پاکستان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, یعنی ریاست کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی سپوز دیٹ کہ بلوچستان میں حکومت بنی ہے, وہ جمہوری حکومت ہے, سندھ میں حکومت بنی ہے, تو یہ بات اویئرنیس کی ضرورت ہے اس وقت میں کہ اگر کوئی روڈ نہیں بنا رہا ہے تو وہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. ریاست پاکستان کا کام اس کو ایگزیکیوشن کرنا ہے کہ حکومت اپنا کام کرے. اگر لوگ رائٹ جگہ پر اس کی کمپلین کروائیں, جیسے سپوز دیٹ آپ کہہ رہی ہیں ایس ایچ او کے پاس آپ جائیں, 100 موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے, سنیچنگ ہوتی ہے, وہ جاتا ہے, وہ مس انفارمیشن دیتا ہے کہ یار یہ آپ کو کورٹ سے ملے گا, ٹائم لگے گا, آپ ایک کچی پرچی پہ لے جاؤ ورنہ آپ کو کورٹ کے لمبے چکر ہوں گے. 100 موٹر سائیکل کے بعد مشکل سے 2 FIR رجسٹرڈ ہوتی ہے, وہ کوئی بھی وجہ ہو. تو حکومت پر پریشر جب بنے گا, جب 100 کی 100 FIR عوام کٹوائے کہ بھائی یہ ہماری آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ میری FIR کٹوائیں, بھلے مجھے جتنا بھی ٹریول کرنا پڑے. جب حکومت پر کمپلین ہوگی تو ریاست ایکٹیو ہوگی, اور اگر ریاست ایکٹیو ہوگی تو ہیومن رائٹس, لوگ, سیاسی پارٹیاں کھڑی ہوتی. جی دیکھیں, ریاست کی مداخلت ہو رہی ہے, ریاست کی مداخلت حکومتی کاموں میں ہو رہی ہے, ریاست کی مداخلت یہ پارٹیوں میں ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں آج ریاست کی یہ جو بات کر رہے ہیں, جو ہیومن رائٹس ہیں, وہ لوگ ہیں جو مداخلت کی بات کرتے ہیں, تو کیا ہندوستان کی مداخلت براہ راست آپ کے صوبے میں آپ کے فنکاروں کو مارا جا رہا ہے؟ تو اب ان کے منہ میں خاموشی ہے. وہ ہیومن رائٹس کہاں گئی ہے, وہ پارٹیاں کہاں گئی ہیں جو کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ جی یہ سیاست میں انوالو ہو رہے ہیں؟ تو ریاست تو کبھی سیاست میں انوالو, یا ریاست کا کام لوگوں کو ڈائریکٹ فیسلٹیز دینا نہیں ہوتا ہے. ریاست ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے محافظ ہوتی ہے, اور چاروں صوبوں میں جو لوگ جس کو چاہیں حکومت بنائیں. تو کرپشن کا تعلق ریاست سے کہاں سے بنتا ہے؟ آپ جو ہے مسئلہ ہے حکومت بلوچستان کے اندر 18ویں ترمیم میں اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کوئی جرنل وہاں پر جا کر کے سی ایم بنا بالکل ایسا ہی ہے جناب, الیکٹیبلز کی حکومت ہے لیکن کہیں نہ کہیں پرابلم ضرور ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں نصرت مرزا صاحب, مجھے جوائن کر چکے ہیں. آپ سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں, اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ. نصرت مرزا صاحب, اس وقت کلات میں ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے, اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کا بھی بڑا واقعہ ہوتا ہے. بلوچستان کا مسئلہ ہم حل نہیں کر پا رہے, کیا سلوشن دیکھتے ہیں اس کا آپ؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے. یہ جو کچھ بھی آپ کے ہاں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو سکا, لیکن جو ایران میں ہوا ہے وہ تو آپ نے دیکھا کہ ان کے 13-14 کوئی سائنسدانوں کو مار دیا, سائنسدانوں کو, اور ان کے بڑے اتنے آدمی جو ہیں ان کے جو کمانڈر تھے ان کو شہید کر دیا. تو اب ایسی صورتحال میں ہمارے ہاں تو یہ جو ہے کام ہو رہا ہے وہ یہ اس وقت راہ اور مساعد اور بہت سی اور سی تنظیمیں کر رہی ہیں. وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ یہ سی پیک نہیں چلے, اور آج رشیا بھی جو ہے وہ یہاں سے نہ گزرے. اور ان دونوں ملکوں کا یہ خیال ہے کہ ہم یہاں سے یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, لیکن اب وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں معلوم نہیں کس حد تک چین کو ہمیں مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ ہائی ڈاکس معلوم ہونا چاہیے. یہ تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ وہ ان کے جو لمبے ہاتھ ہیں موساد کے, وہ بہت پیسے بھی بہت خرچ کریں. دونوں ملک جو ہے امیر ہیں, انڈیا اور جو ہے اسرائیل. تو یہ دونوں مل کے یہاں پر کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے کئی ملک ہیں جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, لیکن یہ تو ہمارے لوگوں کو پتہ ہے. نصرت مرزا صاحب, میں ایک اور طرف آپ سے رائے جاننا چاہوں گی کہ وہ بھارت کے سلیپنگ سیلز موجود ہیں اور ذہن سازی کی جا رہی ہے, جس کا واقعہ ہم کراچی میں بھی دیکھ چکے ہیں, جو کراچی یونیورسٹی میں واقعہ ہوا, کہ اسی طرح سے اپنے آپ کو جاں بحق کرنے والی چیزیں ہیں, خودکش حملے ہم دیکھ رہے ہیں. وہاں کی جو اپنی آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل رول کس حد تک ہے ان تمام چیزوں کو بڑھاوا دینے میں؟ جو وہاں کی حکومت ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی صحیح ریپرزنٹیشن نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کی, جس کی وجہ سے اور ذہن سازی کرنے میں, غلط ذہن سازی کرنے میں مدد مل رہی ہے؟
देखो साहब, मैं वहाँ पर मेरे बुक्टी साहब जो थे, सरदार अकबर बुक्टी मेरे दोस्त थे, उनके वो खुद अपने मुंह से उन्होंने कहा कि आज से हम आप दोनों दोस्त हैं। तो मैं इस बलूचिस्तान को इस हद तक तो नहीं जानता, लेकिन जब वो वहाँ पर ये मसला जरूर है कि एक दूसरे से ये लोग वाकिफ हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है बलोच लिबरेशन आर्मी का, ये अब छोटे तबके से, मिडिल क्लास से शुरू हुआ है और बल्कि लोअर मिडिल क्लास से शुरू हुआ है। इस पर बड़ी ट्रेनिंग हुई है, इसमें बरामदाग भी है, मरी भी है और कई लोग हैं। तो अब मैं ये समझता ही हूँ कि ये जमीनी ग्राउंड पर जो जिस अंदाज से यहाँ पर कराची में गड़बड़ हुई थी या फिर जेसन की जो मूवमेंट चली थी, वो उसी तरह के अंदाज की ये मूवमेंट है। लेकिन हम जानते हैं कि इसको हम कंट्रोल कर लेंगे और उसमें हम जो हमारा रोल इस वक्त है, बहरहाल में तो ये है कि वहाँ पर जो मसला ये है कि उनकी आबादी है बहुत थोड़ी है और वो अपने आप को जो उनके सपोर्टर हैं वो डर के मारे, जो दूसरे लोग भी हैं, जैसे कि कराची में यहाँ पे देखा है, सिंध में देखने को मिला था कि वो फिर जो है जितने भी बाबासर लोग हैं उनके ऊपर उतना दबाव डालते हैं तो वो लोग फिर कोई काम नहीं, कोई भी वतनी का मजाया नहीं कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने किया वहाँ पर कई जगह पर एक शहर छोटे टाउन पर कब्जा कर लिया था। तो मैं ये समझता हूँ ये हूँ कि लेकिन ये है कि हमें अपने जो मोहब्बत नासिर हैं उनकी मदद करनी होगी और साथ साथ में इनको जहाँ के ठिकाने हैं वो हमें, एक तो बात ये हुई है जो मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करना चाहता हूँ, जब हमने इनको इत्तला दी थी तो शाह बहार पर इन्होंने ईरानी इंटेलिजेंस ने छापे मारे थे, तो वहाँ से हमें एक नक्शा ऐसा मिला, ईरान ने शेयर किया था हमारे साथ में, इसमें 3 जगह पर रेड निशान लगे हुए थे। एक वो जगह जहाँ पर इनके जो फंड होते थे वहाँ वो रखे हुए थे, एक जगह वो जहाँ पर इनका असला रखा हुआ था, एक जगह वो जहाँ इनकी मीटिंग वगैरह होती थी या इनका हेडक्वार्टर था। उन सब पर मेरे ख्याल में हमने छापे मार लिए हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो मैं तो उस वक्त यहाँ पर था नहीं, मैं इस्लामाबाद वगैरह में था, तो वो मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन बात ये है कि मुझे यकीन है कि उन्होंने अपना काम ये पूरा कर लिया है। अब रह गया ये कि जो मजीद जो इत्तलात हैं, जो आदमी पकड़े हैं, उन्होंने कुछ 10-12 आदमी वहाँ पकड़े हैं इनके, जो बलोच लिबरेशन आर्मी के हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे थे इस्लामाबाद की बंदरगाह पर। तो अब वो उससे जो मालूमात ले रहे हैं तो वो देखें क्या निकलता है, उससे बहुत सी बातें मिल जाएंगी और ये जो है मसला को हम इसको हैंडल कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया नुसरत मिर्ज़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। आपकी तरफ आते हैं मेजर शेख मोहम्मद नदीम साहब। एक और जुमला जो इंटरनेशनली हमें हमारे फेस को डिफ्यूज़ करता है और वह कहा जाता है लापता अफराद का। ये बात आपकी भी में होगी कि लापता अफराद बाज़ों का जो है वो ऐसे भी होते हैं जो खुद पहाड़ों पे चले जाते हैं और बाद में अपनी फैमिली के सामने लापता शो हो जाते हैं। इस मसले को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है? अगर हम कहेंगे जनाब ये मामला लोगों के जहनों में आना चाहिए, ठीक होना चाहिए, बाज़ों का लापता होता भी नहीं है वो शख्स या बाज़ों का ऐसी एक्टिविटी में मुलविस होता है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। देखिए ये मसला तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है, डिस्गाइज किया जाता है। वही बात जो आपने की कि इसके अंदर जो लोग शामिल हैं, आपने देखा कि कई जिस वक्त जो ये मारे जाते हैं उसमें से अक्सर लोग निकल आते हैं कि वो लापता अफराद भी शामिल थे, उनके सीने ऐसी टैली हो जाते हैं। इसी तरह से जो लोग पहाड़ों पे चले गए हैं, जो अपने घर वालों से उनको पता नहीं है और वो उनको लापता अफराद में ये भी बेसिकली एक तरह से ब्लैक मेलिंग की एक टैक्टिक्स है और ये वही लोग कर रहे हैं ज़्यादातर जो इसके अंदर शामिल हैं। इसमें ज़्यादातर वही लोग हैं जो वाकई कल्प्रिट हैं या कल्प्रिट थे, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम मैं समझता हूँ कि 99% उसके अंदर वही लोग शामिल हैं। तो ये मसला ऑलरेडी इसलिए रिजॉल्व है कि देखिए पाकिस्तान ने इसके ऊपर कमीशन बनाया हुआ है, ये अदालतों के अंदर ये गया हुआ है, अदालतों ने इसके ऊपर डिसीजंस दिए हुए हैं, इस पर काम हो रहा है, ठीक है। और वो सारी चीज़ें सामने लाई गई हैं, यानी दूध का दूध पानी का पानी ऑलरेडी हो चुका है। जो मेजॉरिटी लोग इसमें शामिल हैं वो थोड़े अरसे के बाद आप देखते हैं कि या तो कहीं पे मारे जाते हैं तो या वो इस तरह से पता चलता है कि पूरी दुनिया में है लापता अफराद का मसला है। तो ये इन्होंने गैर जरूरी ये बेसिक
بیسیکلی ہماری جو دفاعی فورسز ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے ایک قصہ گھڑا گیا ہے کہ لاپتہ افراد کے انہوں نے اٹھا لیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں اس وقت بھی امن ہے. یہاں اس طرح کے واقعات کوئی بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں یہی بات ہے کہ ہمیں برین واشنگ اپنے لوگوں کی کرنی چاہیے. اور یہ جیسے آبادی بہت تھوڑی ہے, اس بات سے ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ بلوچستان میں کل کو کوئی مسئلہ ہو جائے گا. الحمدللہ بلوچستان میں جس طرح کے لوگ ہیں وہ بہت ہی آٹے میں نمک کے برابر ہیں. تو انشاءاللہ بلوچستان سیف ہے. بہت اچھی بات کی کہ جو ایک پرسیپشن دیا جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی طرف آتے ہیں میرا صدیقی صاحب, چونکہ آپ ایجوکیشن پہ بھی مہارت رکھتے ہیں, ٹاپک تھوڑا واسٹ ہے لیکن بہت مختصر اس کا جواب چاہوں گی. بلوچستان میں 8 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں, کیا اس معاملے پہ بھی توجہ نہیں دینی چاہیے کہ وہاں کے نصاب کو بھی مختلف زبانوں میں لانے کے بعد ملک کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے, ملک سے محبت کے لیے کام کیا جائے؟ پرائمری لیول سے یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں, اور ہوا بھی تھا لیکن وہ سکسیسفل نہیں ہوا ہے میرے خیال ہے. نہیں دیکھیں, ہماری فاؤنڈیشن وہاں پر ابھی تقریباً 600 لٹریسی سینٹر جو ہے, میں خود گیا ہوں, میرا خود وزٹ ہوا ہے وہاں پر, میں بلوچستان کے حوالے سے. دیکھیں وہاں پر پہلے ایجوکیشن سے پہلے لٹریسی کا بھی معاملہ ہے, جیسے ڈسٹینس آف لیونگ ہے. اور بلوچ ٹیرف کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 بھائی رہتے ہیں تو ایک بھائی وہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہوگا تو ایک بھائی نیچے رہے گا. ہم اردو اسپیک, پنجابی اور دیگر کمیونٹی سندھی میں ہم ساتھ رہتے ہیں, ایک محلہ ہوتا ہے, ان کے اندر نہیں ہوتا. سر کو بھی پتہ ہوگا, سر کے وہ بڑے ڈسٹینس میں رہتے ہیں وہ. میں ابھی 3 ٹرک تقریباً یہ کرونا کے ٹائم پر اور سیلاب کے ٹائم پہ لے کے گیا ہوں ہماری NGOs, وہاں ہمیں خچروں کے ذریعے دور دور پہنچانا پڑا. وہ کوئی ادھر ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ کے چینل کے توسط سے, آپ کی خبر, آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بتاؤں, پرابلم جو ہے نا را ایجنٹس ہیں, نہ فطرت الہندوستان کا مسئلہ ہے. دیکھیں یہ RRS کا مسئلہ ہے. ہمیں سمجھنا ہوگا RRS کے نزدیک پاکستان افواج نہیں ہے, پنجابی نہیں ہے. ان کے لیے یہ وجود پاکستانی غلط ہے. ان کے لیے یہ محرومی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اجاگر کی جا رہی ہے کہ جی یہاں پر زبان زیادہ بولی جاتی ہے, یہاں ان امپلائمنٹ ہے. بھائی واٹس یور پرابلم؟ آپ اپنا بتائیں مجھے, آپ کی کیا حالات ہیں؟ آپ کے مشکل سے وہاں پر 70% لوگ 2 وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں دوسرے صوبے کی, دوسرے ملک کے. آپ کو اتنا درد یہاں کیوں؟ آپ کو درد اس لیے ہے کہ اگر سی پیک کا معاملہ حل ہو جائے گا, یہ رستے امن والے ہو جائیں گے, تو پاکستان دنیا کے اندر ایک سب سے بڑی ایک نمایاں حیثیت رکھے گا. یہ جگہ نمایاں حیثیت رکھے گی. پاکستان خود بخود خوشحال ہو جائے گا. منرلز وہاں پر ہیں, چیزیں وہاں, یہ جو بتا رہے بالکل صحیح ہے. وہاں پر آلریڈی چیزیں ایگزسٹ ہو رہی ہیں, ایگزیکیوشن ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ڈیپ سی گاڈ گفٹڈ ہے. یہ نہ ہندوستان نے دیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ڈیپ سی ہے. تو دیکھیں یہ یوتھ کو سمجھنا ہوگا. آج کوئی بھی شخص کہیں بھی مرتا ہے, بلوچستان میں مرے تو مسنگ پرسن سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کوئی بندہ وہاں شہید ہو گیا, خون گر گیا وہاں پر, اس کے لیے تو کوئی شور نہیں کر رہا ہے کوئی بلوچ. اس کا مطلب وہ لوگ کون ہیں جو مسنگ پرسن کے لیے آ کر کے پورے 6-6 مہینے یہاں بیٹھتے ہیں, لیکن وہیں پر آپ کے ریل کا واقعہ ہوتا ہے, وہیں بس کا واقعہ ہوتا ہے, وہیں پر شناختی کارڈ دے کے مارا جاتا ہے, وہیں قوال کو مارا جاتا ہے, لیکن آپ تو کوئی احتجاج نہیں کر رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ یہاں محفوظ ہیں وہ بھی اس پہ پروٹیسٹ نہیں کر رہے. میں کہتا ہوں انٹرنیشنلی پرابلم کوئی بھی نہیں ہے. آج یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. ہر شخص یہ طے کرے, جیسے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ ایمان کی نشانی ہے کہ اگر تم ظلم دیکھ لو تو تم اپنے زور و بازو سے روک لو. تم نہیں روک سکتے تو کم از کم آپ کہہ دو دل میں. اب آپ یہ کہیں گے جی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ پنجابیوں کا مسئلہ ہے. آپ کہیں گے یہ وردی والوں کا مسئلہ ہے. اب کس کا مسئلہ رہا ہے یہ؟ ابھی جو یہ بندہ یہ شہید کیا گیا ہے, دیکھیں کہیں میں نے آپ سے کہا نا لگے گی آگ تو کئی گھر آئیں گے زرد میں. اس ملک میں صرف اور صرف پنجابیوں کا مکان نہیں ہے بھائی, فوجیوں کا مکان نہیں, میرا اور آپ کا بھی مکان ہے. تو ہمیں اس آگ آنے سے پہلے آپ بھی ینگ جنریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پارٹیاں بہت ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئی پارٹی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں یوتھ کو لانے کے لیے, کیا آپ جیسے لوگوں کو بھی سیاست میں نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں 67% یوتھ ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمیں منزل چاہیے, رہنما نہیں چاہیے. دیکھیں یہ رہنما نے تو پاکستان کو بہت زیادہ مسئلہ بنایا ہوا ہے. کبھی ہم فالوور اپنے والد سے زیادہ رہنما کے پیچھے رہیں گے, اس کی بات کو بغیر کسی دیکھیں کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے, مسلم بخاری کی حدیث ہے, جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی خبر کو بغیر تصدیق کے آگے کر دے. وہ کہتا ہے میرے اس رہنما نے, آپ دیکھیں کراچی کتنا پیچھے رہا ہے, بیچ میں کتنے لوگ پیچھے رہے ہیں. میں کہتا ہوں آج
ڈیجیٹل دور ہے, یوتھ 67% پاکستان میں وہ ایک سیلف خود سرچ کر سکتا ہے, خود اپنی راہ تعین کر سکتا ہے. میں آپ کے حوالے سے, اپنے حوالے سے, یوتھ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا, آپ جب تک کسی بات کی تصدیق نہیں کریں اس کو شیئر کرنا ایسا ہی ہے, تو اس کم از کم, اور جس بات کی تصدیق ہو گئی ہے اسے تو شیئر کریں نا. چلیں لیفٹیننٹ صاحب, آپ میجر صاحب لاسٹ کامنٹ کیجئے گا, خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے, جو لوگ, جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, جو لوگ شہید ہوئے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں بہت افسوسناک اور ٹریجک انسیڈنٹ ہے, اور یہ خاص طور پہ یہ کیونکہ کراچی سے یہ لوگ بلانگ کر رہے تھے, اور ایک آپ دیکھیں کہ یہ قوال پارٹی تھی, بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ ہے, اور اس کا جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن یہ اس طرح کی چیزیں بہرحال مملکتوں میں ہو جاتی ہیں, اور کیونکہ اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں, ہمارا ملک اس طرح کا ہے کہ ایک چھوٹا ملک ہے دیکھا جائے تو, اور اس کے ساتھ لیکن اس کا دفاع بہت ہائی لیول پہ پہنچا ہے. ہم نیوکلیئر پاور ہے, چائنا کے ساتھ ہم اس ایریے میں سی پیک کر رہے ہیں, ہمارے پاس منرلز بے تحاشا ہیں. تو اس طرح کے ایلیمنٹس جو پراکسیز ہیں, یا جو اس طرح کے کنٹریز ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں, ان کو وہ اس میں کھیلنے کا موقع ملتا ہے, وہ اس میں منی پور ان کر رہے ہیں, اور وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. اس کے لیے صرف یہ ہے کہ جابز کریٹ کی جائیں, کانٹریکٹ دیا جائے ابھی بھی بلوچستان میں, تاکہ وہاں پرائیویٹ کمپنیز کا بڑھ جائے. بالکل بالکل, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ معین الدین حیدر صاحب موجود تھے, میرا صدیقی صاحب موجود تھے, شیخ محمد ندیم صاحب موجود تھے. جو شہادتیں ہوئی ہیں ان سے ہماری دلی ہمدردی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی راستے کو آسان کرے, آخری منزل کو آسان کرے. بات صرف اتنی ہے کہ توجہ دینے کی اب ضرورت ہے, اور انٹرنیشنل فورم پہ اس بات کو لانے کی ضرورت ہے. میرے ملک پہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.